सामीन नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवी नजीब उमर की वीडियो के जवाब में है। वहाबी नजीब उमर साहब की 20-22 मिनट पर मुश्तमिल एक वीडियो सुनी, जिसके अंदर वहाबी मौसूफ़ ने वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के बानी और सरबराह शाह इस्माइल देहलवी का और शाह इस्माइल देहलवी की बदनाम ज़माना किताब तक़वियतुल ईमान और तक़वियतुल ईमान के अंदर मौजूद एक गुस्ताखाना इबारत का दिफा करने की नाकाम कोशिश की। सामीन व नाज़रीन, वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के नजीब उमर साहब चूँकि ख़ुद को इमामुल मुनाज़िरीन कहलवाते हैं, समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे कम लक़ब पर राज़ी होते होंगे। तो हमारा ये हक़ बनता है कि अवाम के सामने वहाबी इमामुल मुनाज़िरीन के कारनामे, उनके झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी, अय्यारी, मक्कारी ज़ाहिर की जाए। लोगों को पता चले कि जो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के इमामुल मुनाज़िरीन साहब हैं, वो किस किरदार के मालिक हैं, वो कितने बड़े झूठ हैं, कितने बड़े अय्यार मक्कार हैं, कितना धोखाधड़ी से काम लेते हैं। सामीन नाज़रीन, वहाबी मौसूफ़ ने अपनी वीडियो के अंदर जो गुफ्तगू की है उसका खुलासा आप ज़रा समाअत फरमा लें ताकि बात करने समझने में आसानी हो। वहाबी मौसूफ़ ने जो 20-22 मिनट ज़ाया किए हैं, उसके अंदर शाह इस्माइल देहलवी की एक इबारत का दिफा किया। वो इबारत क्या है, ज़रा आप ख़ुद समाअत कर लें, फिर उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करता हूँ। सफ़ा नंबर 134 के ऊपर जो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के बानी और सरबराह हैं शाह इस्माइल देहलवी, वो तक़वियतुल ईमान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की शान, नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ के बारे में हद बंदी करते हुए कहते हैं कि यानी किसी बुज़ुर्ग की शान में ज़ुबान संभाल कर बोलो, यानी किसी बुज़ुर्ग की शान में ज़ुबान संभाल कर बोलो, और जो बशर किसी तारीफ़ हो सो ही करो, सो उनमें भी इख्तिसार ही करो। ये इबारत पढ़ी वहाबी नजीब उमर ने एक नुस्खा से जो तक़वियतुल ईमान का था, इन्होंने हाथ में उठाया हुआ था और कहा कि जी ये देखें, यहाँ पर इख्तिसार के लफ़ज़ हैं। तो इसी तक़वियतुल ईमान से ये इबारत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़तावा रिज़विया शरीफ के अंदर नकल की, और दीगर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के खुलफ़ा हो गए, सुन्नी बुज़ुर्ग हो गए, उन्होंने तक़वियतुल ईमान से ये इबारत उठाई और ये फ़रमाया कि जो वहाबिया होते हैं, देवबंदी होते हैं और शाह इस्माइल देहलवी हैं, उसके मानने वाले हैं, उनका काम ये होता है, उनका मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरीक़ा से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कम किया जाए, घटाया जाए, जिस तरह की इस इबारत से वाज़े तौर पे मालूम हो रहा है। तो वहाबी नजीब साहब जो रोना रो रहे थे वो ये था कि जी शाह इस्माइल देहलवी की इस इबारत के अंदर कम के लफ़ज़ नहीं है, कमी के लफ़ज़ नहीं है, इख्तिसार के लफ़ज़ है। तो कम और कमी के लफ़ज़ मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर खुद से शामिल किए और इल्ज़ाम शाह इस्माइल देहलवी के ऊपर लगा दिया। ये सारी गुस्ताखी का मलबा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात पे डाल दिया। ये नजीब उमर साहब की वीडियो का खुलासा था। और फिर वहाबी मौसूफ़ ने लफ्ज़ इख्तिसार के ऊपर भी अल्फाज की हेरा फेरी करते हुए गुफ्तगू की है, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। और फिर शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी एक हवाला दिया, जिसके अंदर मौसूफ़ ने झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए, अय्यारी मक्कारी से काम लेते हुए वो हवाला बयान किया, इंशाअल्लाह उसका भी इज़हार करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि तक़वियतुल ईमान के अंदर है क्या चीज़, जो इतना झगड़ा इस पे है, इतना ये फ़साद होता है, रोला जो है मुसलमानों में पड़ जाता है कि इसमें है क्या चीज़, इसमें किस किस्म की इबारतें हैं। ये ज़रा कुछ इबारतें मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ। खुद आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा है, वो नबी अलैहिस्सलाम की शान और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान कम करता है या बढ़ाता है, फ़ैसला आप हज़रात ने करना है। सिर्फ़ एक मुसलमान होने की हैसियत से आपने ये फ़ैसला करना है कि आया जो इबारतें तक़वियतुल ईमान के अंदर हैं, पढ़ने जा रहा हूँ, वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान के मुनासिब हैं, या इस किस्म की इबारतें लिखने वाला शख्स अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान को बढ़ाने का दावा कर सकता है। यह तक़वियतुल ईमान है मेरे पास। सबसे पहले यह अर्ज़ कर दूँ कि हिंदुस्तान बरे-सग़ीर में ये पहली किताब है तक़वियतुल ईमान, जिसने फ़ितना और फ़साद बर्पा किया। अंग्रेज़ के कहने पे ये किताब लिखी गई थी। अंग्रेज़ ने इसमें वो तौहीद बयान की जो वो चाहता था, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की वो शान बयान करवाई जो अंग्रेज़ चाहता था, शाह इस्माइल देहलवी के कलम से। जब से ये किताब लिखी गई है, तब से मुसलमान फ़िरका वारियत इख्तिलाफ़ के अंदर मुब्तला हैं और आज तक एक नहीं हो सके। और ये किताब वो है कि जिसके बारे में खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा की कुतुब चीख-चीख कर कह रही हैं कि ये किताब मुसलमानों को तक़सीम करने वाली है।
اللہ اکبر۔ تو یہ تقویۃ الایمان ہے، صفحہ نمبر 41، جس کا دفاع وہابی امام المناظرین کر رہے تھے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یہ وضاحت کر دوں کہ بڑی مخلوق سے مراد شاہ اسماعیل دہلوی اسی کتاب میں انبیاء علیہ السلام لیتے ہیں، اور چھوٹی مخلوق دیگر جو عوام ہیں وہ ہیں۔ یہاں پر واضح اب لکھا کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چمار کی تو کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، لیکن بڑی چھوٹی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 41 کے اوپر یہی کتاب صفحہ نمبر 119 ہے اس کا۔ حیران ہو گئے آپ یہ عبارت سن کر، خدا کی قسم اگر وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کی گستاخی کا اظہار مقصود نہ ہوتا، ان کی حقیقت، ان کی اصل بتلانا مجھے مقصود نہ ہوتی، تو یہ الفاظ میں اپنی زبان پر کبھی نہ لاتا جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کے متعلق لکھے اور لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ اس کتاب کا ماننا عین ایمان ہے، انکار کفر ہے۔ یہ توحید، یہ شان رسالت انہوں نے بیان کی ہے۔ ذرا آپ سماعت کریں اور ایمان سے فیصلہ کریں کہ آیا یہ شان کو گھٹاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں بدبخت۔ صفحہ نمبر 119 کے اوپر لکھا ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء، وہاں پر تو چھوٹی اور بڑی مخلوق تھی، یہاں یہ لفظ واضح موجود ہیں کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں، ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں انبیاء اور اولیاء۔ یہ اس بات کا رونا رو رہے تھے کہ ہم پر الزام ہے ہم شان کو گھٹاتے ہیں، کم اور کمی کے لفظ ہم نے نہیں لکھے۔ تعریف بعد میں آتی ہے، شان بعد میں آتی ہے، پہلے ذات ہوتی ہے انبیاء کی۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی ذات کے متعلق کہا گیا کہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ ذرہ ناچیز کی تو کوئی حیثیت ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صفحہ نمبر 119 کے اوپر یہ شان کا رونا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پر الزام ہے شان گھٹاتے ہیں۔ تم شان گھٹانے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی ایسے جملے لکھ رہے ہو، اس طرح کے عقیدے لکھ رہے ہو جو گستاخیوں پر مبنی ہیں، کفر پر مبنی ہیں، کہ وہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ صفحہ نمبر 119 کے اوپر 2 حوالے ہو گئے۔ یہ تیسرا حوالہ ذرا آپ سماعت کریں۔ جس عبارت کا دفاع وہابی امام المناظرین نے کیا ہے تقویۃ الایمان کی، جن آنکھوں سے وہابی نجیب صاحب نے وہ عبارت پڑھی، اس کا دفاع کیا، انہی آنکھوں سے تھوڑا سا 5 لائنیں نیچے جا کر ایک عقیدہ اور بھی لکھا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، یہ بھی ذرا پڑھ لیتے اور قوم کو بتلاتے کہ ہم نے کتنا مقام انبیاء کو دیا ہے۔ شرم سے مر جانا چاہیے نجیب کو اس کتاب کا دفاع کرتے ہوئے، کوئی حیا ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ صفحہ نمبر 134 پر یہ عقیدہ لکھتے ہیں، اور اندازہ کریں کہ کتنا مقام ہے انبیاء کا ان کے ہاں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان مانو کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا۔ جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، گاؤں کا زمیندار ہوتا ہے، محلے کا سردار ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، ویسے نبی اپنی امت کے اندر سردار ہوتا ہے۔ اتنا مقام دیا نبیوں کو، انبیاء کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ لکھا انہوں نے، اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ لکھ ڈالا اپنی کتابوں کے اندر، اس کتاب کا ماننا عین ایمان اور انکار کفر ہے۔ کیا یہ انبیاء کا مقام تم لوگوں کو بتلا رہے ہو؟ اوپر سے دفاع کرنے بھی آ جاتے ہو بھنگ پی کر۔ یہ وہ عبارتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں رکھی ہیں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ انبیاء علیہ السلام کی شان کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے۔ ان تمام حوالہ جات کے بعد وہ عبارت کہ جس کا دفاع کرنے کے لیے وہابی نجیب صاحب کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور ایک رونا رویا مخصوص انداز میں، جھوٹ بولتے ہوئے، عیاری مکاری سے کام لیتے ہوئے، وہ عبارت کیا ہے ذرا آپ پھر سماعت کریں ایک بار۔ یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بولو، جو بشر کسی تعریف ہو سو ہی کرو، سو ان میں بھی اختصار ہی کرو، یہ عبارت تھی۔ تو اب نجیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اختصار کے لفظ ہیں، مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کم اور کمی کے لفظ اپنی جانب سے اس میں شامل کر لیے، اور گستاخی کا الزام اور نبی علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کا الزام وہابیہ دیابنا پر لگا دیا اور شاہ اسماعیل دہلوی کے اوپر لگا دیا، اور پھر یہ کہا کہ جی یہاں پر اختصار کا لفظ ہے، کوئی اگر نماز کے بارے میں کہے کہ نماز کو مختصر کرو تو یہ نماز کی جو ہے بے ادبی ہونی چاہیے۔
یہاں پر ایک دو مثال یہ وہابی نجیب صاحب جو کہ امام المناظرین ہیں وہابی فرقہ کے، انہوں نے بیان کی، اور پھر ایک شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ بھی پیش کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر وہابی امام المناظرین صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اختصار کا معنی بیان کرتے۔ ایک بار ان کی زبان سے نکلنے لگا تھا اختصار کا معنی، لیکن روک گئے، کہا کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، اس کا معنی بیان نہیں کرتا۔ آپ کی زبان کو تالے لگ گئے تھے اس وقت، ذرا بیان کر دیتے اختصار کا معنی کیا ہے۔ ہم اگر اس اختصار کے لفظ پر ہی گفتگو کریں تو تم نے اپنی موت آپ ہی مر جانا ہے۔ پیچھے بات ہو رہی ہے جو بشر کسی تعریف کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق، یہ تعریف کے متعلق بات ہو رہی ہے، شان کے اندر اختصار سے کام لے۔ جو نماز کی مثال آپ نے پیش کی وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ فقہ کی کتابوں کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو مفتی کس نے بنایا ہے، کس اعتبار سے پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو امام المناظرین کہلواتے ہیں؟ کیا فقہ کی کتب کے اندر نہیں ہے اور آپ کے اپنے اکابرین کی کتب کے اندر نہیں ہے؟ شاعر اسلام کی شان کے اندر یا تعظیم میں تخفیف سے کام لینا، اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیں آپ اپنی عوام کو۔ کوئی بندہ اگر نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی شان میں، نماز کی تعریف میں اگر تخفیف سے کام لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ الفاظ کا ہیر پھیر نہ کریں، اختصار، نماز کو مختصر کر دیا، نماز کو بڑھا دیا، نماز کی تعریف، نماز کی شان کے بارے میں بتائیں۔ کوئی اگر تخفیف سے کام لے تو شرع شریف کا حکم کیا ہے اس بارے میں؟ یہ کیوں نہیں بتلایا؟ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر جو شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کیا وہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا، اس میں بھی آپ نے دو نمبری کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس حدیث کا ترجمہ کیا وہ فارسی میں ہے، اور آپ کی مختلف کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر زبان کے الگ الگ اصول ہوتے ہیں، ہر زبان کے اصولوں کے مطابق بات کی جائے گی، لیکن اس بات کے قطع نظر پھر بھی آپ کو یہ حوالہ فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے جس میں یہ ہے کہ سید نہ کہو سید اللہ ہے۔ آپ کی اسی کتاب تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل دہلوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سید کا، سردار کا، ایک طرف آپ عقیدہ بتلاتے ہیں لوگوں کو، دوسری جانب آپ خود اسی عقیدے کے خلاف کرتے، روایات کے خلاف کرتے۔ آپ کی سینکڑوں کتب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید کہا گیا، سردار کہا گیا، وہ تمام کے تمام اس عقیدہ کے مطابق پھر کون ہوں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ حوالہ آپ کو کام نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کا پیش کرنا آپ کو۔ اور پھر شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ترجمے سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے، سید نہ کہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شان کو کم کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو کم کرو؟ یار کوئی ایک حوالہ دکھا دیں شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ شیخ محقق، شیخ محقق، کوئی ایک حوالہ، ایک عبارت دکھا دیں یار شیخ محقق نے لکھا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، نبی علیہ السلام کی تعریف عام انسانوں والی کرو، کوئی ایک فتویٰ دکھا دو یار۔ میں کہتا ہوں آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے شیخ محقق پر الزام لگاتے ہوئے اور شیخ محقق کی عبارت کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہوئے۔ گستاخیوں کا دفاع کرنے کے لیے یہی شیخ محقق بچے تھے۔ یہ فائدہ آپ کو نہیں دیتا ہے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کرنا، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیا۔ یہ تو تھا اختصار اور شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کرنا۔ تو اب آ جائیں اختصار، کم اور کمی، جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات پہ آپ نے خیانت کا الزام لگایا، یہ بھی آپ کی مکاری ہے۔ وہ اس لیے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب کے اندر کم کے لفظ بھی ہیں، کمی کے لفظ بھی ہیں۔ جی آپ ذرا اپنی کتابوں کو پڑھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بے وقوف نے آپ کو امام المناظرین بنا دیا۔ یہ میرے پاس شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کے 6 نسخے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ان میں ایک نسخہ دوسرے نسخے سے نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ جب انگریز کے کہنے پہ یہ کتاب لکھیں گے، اس میں گستاخیاں ہوں گی، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں ہوں گی، انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کی جائے گی، ان کا مقام و مرتبہ گاؤں کے چودھری جیسا، محلے کے چودھری جیسا ہوگا، زمیندار جیسا ہوگا۔ تو پھر جب یہ کتاب سامنے آئی تو علماء اہل سنت نے گرفت کی عبارات کے اوپر، تو
جس عبارت پہ گرفت کرتے گئے یہ اس کو بدلتے گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے قرآن میں تحریف جائز ہے، قرآن کے اندر تحریف ہو سکتی ہے۔ ایضاح الادلہ کے اندر مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی نے بھی لکھا ہے، اور مولوی انور شاہ کشمیری جو ان کا امام العصر ہے، محدث ہے ان کا، وہ بھی یہ عقیدہ لکھتا اور بیان کرتا ہے کہ قرآن میں تحریف جائز ہے۔ جب قرآن کو یہ معاف نہیں کرتے، اس میں بھی تحریف کو جائز قرار دیتے ہیں، تو اپنی کتب کے اندر یہ تحریف نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ انہوں نے تحریفیں کی اس تقویۃ الایمان کے اندر، یہ 6 نسخے پڑے ہوئے ہیں، ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہاں پر جو نسخہ وہابی نجیب صاحب نے اٹھایا تھا اس میں اختصار کے لفظ ہیں، لیکن ایک اور نسخہ میں یہاں پر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، اس میں کمی کے لفظ ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر زبان تان کو دراز کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کے گند کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا اور اس کو صاف کرنا چاہیے تھا۔ یہ تقویۃ الایمان ہے شاہ اسماعیل دہلوی کی، صفحہ نمبر 116 کے اوپر یہ کیا لکھا ہے، یعنی کسی بزرگ کی شان میں وہی عبارت جو آپ پڑھ رہے تھے، ذرا توجہ سے سنیں، کان کھول کر سنیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی نگاہ کے ساتھ ساتھ، آپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے کان بھی کام نہیں کرتے۔ یہ کیا لکھتا ہے، یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اس کی انسانوں والی ہی تعریف کرو، بلکہ اس میں بھی کمی کرو، یہ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کمی کے لفظ واضح طور پہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے نہیں لکھا، لہٰذا امام اہل سنت رحمہ اللہ کو الزام دینے سے پہلے شاہ اسماعیل دہلوی کے ان کفریات کو دیکھ لیتے، ان عقائد و نظریات کو دیکھ لیتے، یہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ آپ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، امام المناظرین کا لقب آپ نے ساتھ ویسے ہی لگا لیا۔ اور باقی رہ گئی بات، یہ تانا دے رہے تھے کہ یہ بزرگوں کے عرس ہیں یا بزرگوں کی جناب والا چھٹی شریف آپ کے پاس ہے، یہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے، یہ خلط مبحث ہے، پہلی بات یہ ہے، لیکن الحمدللہ یہ جائز ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ تمہارے اکابرین، تمہارے پیر و مرشد بھی عرس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ایک اور بات ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہندوؤں کے تہوار، وہ آپ حضرات کو مبارک ہوں۔ ہولی دیوالی یہ آپ حضرات کو مبارک ہوں۔ گاندھی کے چرن آپ کو مبارک ہوں۔ اندرا گاندھی کی ساڑی کے نیچے آپ کے اکابرین بیٹھتے رہے، یہ آپ کو مبارک ہو۔ بالکل یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کا دامن ہمارے ساتھ ہے، اکابرین امت کا دامن ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ۔ عرس بھی ہم بناتے ہیں اللہ کے ولیوں کے الحمدللہ، یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس نہیں ہے یہ گاندھی کے چرن نہیں ہے، اندرا گاندھی کی ساڑی کے نیچے ہم نہیں بیٹھے، وہ تمہارے مولوی حضرات بیٹھے رہے۔ ہندوؤں کے تہوار ہیں وہ ہم نہیں مناتے، وہ آپ مناتے ہیں۔ ہولی دیوالی ان کی وہ